होता, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। आप टेलीफोन कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 051-922-4900। इस प्रोग्राम में ना सिर्फ आपकी कॉल्स ली जाती हैं, बल्कि जो आप मसाइल उजागर करते हैं उनका हल भी निकाला जाता है और आपके मसाइल को एड्रेस भी किया जाता है। इस सिलसिले में एक पैकेज हमारे पास मौजूद है। सदीक साहब ने कॉल की थी सर आलमगीर से, एक मसला बयान किया था। नसीम भट्टी साहब ने समंदरी से कॉल की थी फैसलाबाद से और एक मसला बयान किया था, उसका क्या हल हुआ आइए देखते हैं इस वीडियो पैकेज में। ये गोजरा मेन ड्रेन जो है ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी, जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ ज़मीन तबाह हो चुकी थी। इसके बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर को 4 अप्रैल को कॉल की। हजारों एकड़ दलदल फसल तबाह हो चुकी है। नोट करें प्लीज। 17 अप्रैल को वहाँ काम शुरू हो गया। क्रेन्स ने वो ड्रेन कनाल को क्लियर करना शुरू किया। ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਸੇਮ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰਾ, ਨਾਲੇ ਦੀ ਖਿਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। मैं बेहद खुश हुआ कि और मुझे यकीन हो गया था कि मेरे इलाके के लोगों का मसला हल हो जाएगा। 150 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। जी तो आपने ये पैकेज देखा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये तशरीफ़ रखते हैं। आप कॉल कर सकते हैं 051-922-4900 पे। जी वज़ीर आज़म साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे आगाज़ में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं सबसे पहले अपनी कौम से जो सबसे अहम बात करना चाहता हूँ वो ये कि अल्लाह ने पहले 2 कोरोना के जब वेव्स आए, जब कोरोना पहली दफ़ा दोनों दफ़ा हमारे मुल्क में जब ऊपर गई, तो एक कौम ने भी स्पेशली ख़ास तौर पे जब पहली दफ़ा कौम ने भी पूरी तरह तावन किया SOPs के ऊपर। और हम वो खुशकिस्मत मुल्क हैं जो कि अपने हमसायों को देख लें और बल्कि दुनिया में भी देख लें, हम वो मुल्क हैं और बड़ी आबादी 22 करोड़ लोगों की आबादी कि हम बड़ी अल्लाह के करम से अच्छी तरह निकल गए। हमने अपनी लॉकडाउन भी नहीं किया जिससे बहुत गुर्बत पैदा होती है। हिंदुस्तान में 22 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। जितनी हमारी सारी आबादी है, लॉकडाउन्स की वजह से जो उन्होंने पहली दफ़ा लगाए, 22 करोड़ लोग मुतासर हुए, उनकी ज़िंदगी गुर्बत से नीचे गए। तो हम उधर से भी बच गए और अल्लाह का करम है कि हमने दोनों तरफ से अपनी कौम को बचा लिया। अब ये तीसरा वेव है हिंदुस्तान में। अगर आप देख लें कि क्या हालात हैं, बांग्लादेश में बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं केसेस, नेपाल में जा रहे हैं, ईरान में जा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द ये सारे हमारे हमसाए हैं। तो अगर उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो हमें अल्लाह ने अभी भी बचाया हुआ है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो ईद की छुट्टियाँ हैं, अपनी कौम का, अपने लोगों का, अपने बड़ों का अभी से ख्याल रखें। जितनी आप एहतियात करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उतना ही हम इस अजाब से निकल जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता हमने एहतियात ना की, फिर से मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो आज हालात हैं, और मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के कि जिस तरह के वहाँ अस्पताल भरे हुए हैं, सड़कों पे लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है और अभी बल्कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। हमारा जो तीसरी भी जो वेव है, हमारे अब केसेस ऊपर नहीं जा रहे, हमारे अब स्टडी हो गए हैं। मैं कल अस्पताल में भी गया, मैंने ख़ुद पिम्स में जाके डॉक्टर से भी बातचीत की, तो उन्होंने भी मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि वो जो तेज़ी से केसेस ऊपर बढ़ रहे थे वो अब नीचे नहीं आ रहे, लेकिन तेज़ी से ऊपर नहीं जा रहे। इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, बल्कि मैं आप सबको अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए ताकीद करूँगा कि अब SOPs और SOPs के जो सबसे बड़ा SOP है वो ये है, 50% दुनिया अब ये इस तजर्बे से निकल चुकी है कि 50% ये कोरोना कम फैलती है अगर आपने मास्क पहने हुए।
خاص طور پہ بند جگہوں کے اوپر، خاص طور پہ جدھر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، کھلی جگہوں کے اوپر پھر بھی اگر فاصلے ہیں تو پھر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جدھر قریب ہیں لوگ اور بند جگہ ہیں ادھر ضرور یہ عید کی چھٹیوں میں ماسک پہنیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بزرگوں کو بچائیں، اپنے جو بیمار لوگ ہیں ان کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں کہ مجھے لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑے۔ لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا نقصان غریب لوگوں کو ہوتا ہے، غربت پھیلتی ہے، چھابڑی والے، ریڑھی والے، دہاڑی دار، یہ سب متاثر ہوتے ہیں جب لاک ڈاؤن لگتا ہے۔ تو یہ عید کی چھٹیوں میں ہم نے آپ کو کہا کہ اگر پرہیز کر لیں، ایک مختلف قسم کی عید کر لیں، تو یہ جو مشکل، یہ جو اوپر ایک تیزی سے کیسز بڑھ رہے تھے جو ابھی تک ہمارے ہسپتال بچے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ اس تیسرے ویو سے بھی نکل جائیں گے۔ 051922490 ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بات کیجیے گا۔ جی آواز آپ کی نہیں آ رہی، دوبارہ بولیے گا۔ ہلو جی بات کیجیے۔ ان کی ٹیلی فون لائن میں کچھ مسئلہ سنائی دے رہا ہے۔ اگلے کالر سے ہم بات کریں گے۔ نمبر آپ ملا رہے ہیں 05192249000۔ آپ کال کر رہے ہیں، پاکستان سے بھی کال کر سکتے ہیں، آپ اگر باہر ہیں باہر سے بھی کال کر سکتے ہیں، اضافی کوڈ آپ کو شامل کرنا ہوگا 9251۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی، ان کی بھی کال لگتا ہے ڈراپ ہو گئی ہے۔ اگلے کالر سے بات کریں۔ کافی لوگ کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نمبر پہ، نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 05192249000۔ اس نمبر پہ آپ آ کے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے براہ راست بات کر سکتے ہیں، آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جواب۔ اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ہمیں۔ جی ہم اگلے کالر سے اب بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کون؟ جی السلام علیکم۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے بیک اینڈ پہ، جس کی وجہ سے کال جو ہے وہ تھرو نہیں ہو پا رہی، تو ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم واپس کال آ گئی ہے شاید۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی پوچھیے گا اپنا سوال۔ جی میں مبین خان بات کر رہا ہوں ملا گنج سے۔ جی میرا سوال ہے خان صاحب سے، جی آپ کی حکومت میں آنے کا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ یہی تھا کہ پاکستان میں قانون طاقتور اور کمزور کے لیے برابر ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کی ساری جدوجہد اس مدعے کے گرد میں گھومتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ خان صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کس چیز کے لیے قانون ہے؟ کہہ رہے ہیں پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نہیں ہے۔ جی اچھا جی، طاقتور لوگ جو ہے نا وہ قانون کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گیا جی۔ میں سمجھ گیا۔ اچھا اب میں اپنی قوم سے تھوڑی سی آپ سے یہ آپ کو زحمت دوں گا کہ تھوڑا ذرا لمبا اس کی جو میں نے آپ کی وضاحت کروں گا تھوڑا سا ذرا ٹائم لوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں بڑی غور سے آپ میری یہ بات سنیں، کیونکہ میری جو جماعت بنی تھی آج سے 25 سال پہلے، اس کا نام تھا تحریک انصاف۔ یہ کیوں میں نے جماعت بنائی تھی جبکہ اللہ نے ایک انسان کو سب کچھ دے دیا تھا، سب سے زیادہ شہرت ملی تھی، جتنی اللہ نے مجھے جو دیا تھا پیسے میری ضرورت کے مطابق بہت تھے۔ میں ایک وہ انسان جس کو کوئی کام کرنے کے، میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں کچھ بھی نہ کرتا تو اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ تو میری طرح کا آدمی کیوں آیا سیاست میں، یہ آپ نے سمجھنا ہے، اور کیوں پارٹی کا نام رکھا ہے تحریک انصاف۔ دیکھیں میری عمر اتنی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے، تقریباً 5 سال بڑا ہے پاکستان میرے سے۔ تو میں نے پاکستان کو اپنے سامنے ہم نے بڑے ہوتے دیکھا، میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا،
اور مجھے موقع بھی ملا کہ 18 سال کی عمر کے بعد میں برطانیہ چلا گیا، ادھر میں نے یونیورسٹی میں گیا، ان کا میں نے سسٹم سٹڈی کیا، پھر کرکٹ کی وجہ سے میں ساری دنیا میں گیا اور ادھر دنیا کے میں نے سسٹمز دیکھے، اور یونیورسٹی کے اندر جو میری ڈگری تھی وہ پولیٹکس اور اکنامکس میں تھی، تو میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں آپ میری ایک بڑی غور سے بات سنیں۔ دنیا کی تاریخ میں جو سویلائزیشن، جو قوم اوپر گئی ہے، اس میں سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا تھا، قانون کی بالادستی لے کے آئے تھے۔ جو باقی دنیا سے بہتر ان کی قانون کی بالادستی تھی۔ دیکھیں، دو قسم کے قانون ہیں، ایک انسانی قانون ہے جدھر قانون کی بالادستی ہے، اور دوسرا جانوروں کا قانون ہے جدھر طاقت کی بالادستی ہے، مائٹ از رائٹ ہے۔ جنگلوں میں آپ وہ جب دیکھتے ہیں یہ جو جانوروں کے پروگرام دیکھتے ہیں، اینیمل پلانٹ یا نیشنل جیوگرافک پہ، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھلے عام مارتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے۔ تو جو انسانی معاشرہ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں قانون ہوتا ہے، اور قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا۔ کمزور اور طاقتور جتنا اچھا آپ کا قانون ہوتا ہے، کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں۔ جب میں آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھ جی مدینہ کی ریاست ہے جی، سوئچ آن ہو گیا، ایک دم دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئی۔ مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے، ابھی خوشحالی نہیں وہاں آئی تھی، حالات برے تھے، لیکن انہوں نے قانون کی بالادستی، اور قانون کی بالادستی کا مطلب کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے ایک بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا، یعنی کہ جدھر ناانصافی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کال تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ جب برطانیہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں، جب ہٹلر کی فوجیں تیار بیٹھی تھی برطانیہ کے اوپر حملہ کرنا، فرانس کی ساحل پہ تیار بیٹھی تھی حملہ کرنے کے لیے، اور ہٹلر کے جو جیٹ تھے وہ بمباری کر رہے تھے اور تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو لوگ گھبرا کے پہنچے اپنے لیڈر کے پاس، پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس، تو انہوں نے کہا کیا ہم بچ جائیں گے؟ کیا ہماری قوم بچ جائے گی؟ تو ونسٹن چرچل نے جواب دیا، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قومیں تباہ کب ہوئی ہیں؟ کبھی بمباری سے، جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی بھی تباہ، جاپان بھی تباہ، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی، 8-10 سالوں میں قومیں پھر کھڑی ہو گئی، عظیم تکڑی قومیں بن گئی۔ کیونکہ قوم تباہ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاقی جرات ختم ہو جاتی ہے انصاف دینے کے لیے، جب وہ یہ فرق کرتا ہے امیر کے لیے قانون، غریب کے لیے دوسرا۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی؟ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ جب طاقتور جرم کرتا ہے، پیسے چوری کرتا ہے، جب ایک ملک کا پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے، میرے وزیر پیسے چوری کرتے ہیں، ہم تو ملک کا خزانہ لوٹ سکتے ہیں، وہ بیچارہ غریب آدمی جو سائیکل چوری کرتا ہے، بھینس گائے چوری کرتا ہے، اس سے تو ملک تباہ نہیں ہوتے۔ تباہ تب ہوتے ہیں جب ملک کے سربراہ پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں، طاقتور پیسہ چوری کرتا ہے، وہ ملک کے پیسے باہر بھجواتے ہیں، پہلے چوری کا نقصان، پھر ملک کا، کیونکہ وہ چوری چھپ نہیں سکتی، وہ باہر بھجواتے ہیں، اگلا وہ نقصان منی لانڈرنگ کا، کرنسی کے اوپر فرق پڑتا ہے، آپ کا کرنسی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے، ڈالر باہر چلے جاتے ہیں۔ فیکٹ آئی پینل ہے، ایک سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے اپنے نیچے ایک پینل بنائی، اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ میں بار بار چاہتا ہوں آپ سنیں،
یہ ہمارا ہی صرف مسئلہ نہیں، یہ ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے، ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے، جدھر ان کے طاقتور لوگ ان کا ملک کا پیسہ چرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ وہ ان کے بھی اسی طرح ہی ہیں، بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں ان کی جائیدادیں ہیں، فلیٹ ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں، یہ ساری تیسری دنیا کا مسئلہ ہے۔ 1000 ارب ڈالر 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے باہر جاتا ہے۔ تو وہ غریب ملکوں میں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، غریب ملک مقروض اور غریب ہوتے جا رہے ہیں، امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر آج ہے۔ تو جو پاکستان کا مسئلہ جب سے میں جانتا ہوں، جس طرح میں اس کے ساتھ بڑا ہوا، ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا، جب انہوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ایک مارشل لاء کو انہوں نے اجازت دے دی، یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آ گئی۔ تب سے یہ مسلسل ہمارے ملک میں جو رول آف لاء ہے، جو قانون، جو انصاف ہے، وہ آیا ہی نہیں۔ وہ اب ہر مارشل لاء میں ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ جب جو ڈیموکریٹس آتے تھے انہوں نے ویسے ہی، جو ڈیموکریٹس تھے ان کو تو قانون کی بالادستی قائم کرنی چاہیے تھی۔ یہاں ایک ڈیموکریٹک لیڈر نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، اور وہ جج بیچارہ اپنی جان بجا کے سجاد علی شاہ بھاگا، اور پھر باقی ججز کو پیسے دیے اس جج کو، چیف جسٹس کو باہر نکالنے کے لیے۔ تو جو پہلی دفعہ یہ جو شروع ہوا قانون کی بالادستی کی جنگ، وہ ہوئی جب کہ جنرل مشرف نے ایک چیف جسٹس کو نکالا، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس میں پوری شرکت کی، میری اور میری پارٹی نے۔ میں وہ لیڈر تھا جس کو جیل میں ڈالا گیا، باقی لیڈرز دو تو مین تو پھر باہر بھاگ گئے تھے اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے کے لیے۔ میں جو یہاں تھا مجھے اس نے جیل میں ڈالا، کیونکہ میں اس چیف جسٹس کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ تب سے ملک میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے۔ اب ہماری حکومت وہ ہے جو کسی قسم کی مداخلت عدلیہ کے نظام میں نہیں کرتی۔ میں آج فخر سے یہ کہتا ہوں کہ جو پہلی ڈیموکریٹک حکومتوں سے اور ہمارا مقابلہ نہ ہم نیب میں کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں، نہ اس میں، کیونکہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ لیکن میں صرف قوم کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جہاد ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ یہ جو طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے، یہ ایک جہاد ہے۔ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، کیونکہ جس دن ہم یہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہ جو مافیاز ہیں، یہ مافیاز کون ہیں؟ مافیا کا مطلب کیا ہے؟ مافیا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے 30 سال اس ملک کو لوٹا ہے، یہ سارا جو مافیا بیٹھا ہے، یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالادستی آئے۔ یہ ہر قسم کی چیزیں حربے استعمال کریں گے جمہوریت کے نام پہ۔ یہ پھر جس طرح شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے، شوگر مافیا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ قانون آئے، یہ ادارے کام کریں، کمپٹیشن کمیشن کام کرے، کیونکہ یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ نظام سے، اور مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ کے اوپر، وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ قوم تب تک ہم وہ عظیم قوم نہیں بن سکیں گے جب تک ہم انصاف نہیں قائم کریں گے پاکستان میں۔ اور انصاف کا مطلب بجائے طاقت کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی۔ تو ان کا سوال کا، کیونکہ میں نے یہ میرے اس کی وجہ سے میں سیاست میں آیا تھا، تحریک انصاف کی جد و جہد لڑنے، جہاد لڑنے، یہ 25 سال سے یہ ہے اصل میں میری جہاد۔ اور جب میرے پاکستانیوں ہم کامیاب ہو گئے، اور ہم انشاءاللہ ہو رہے ہیں، ہم بڑے قریب پہنچ رہے ہیں ادھر، جو سٹیٹس کو ہے، جو مافیاز ہیں پوری طرح لڑ رہے ہیں اپنی وہ قانون رکھنے میں جس میں یہ قانون کے اوپر ہیں، اور ہم جو ساری قوم ہے، میں آپ کو صرف یہ کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ مجھے اللہ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ، سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا۔ جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فیصل بھائی۔ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے، بات کیجیے گا وزیر اعظم سے۔ خان صاحب السلام علیکم، میرا نام وقاص نسیم ہے سر، اور میں باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی خان وقاص صاحب
وزیر اعظم صاحب، کیا آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انسیت، اپنائیت اور خلوص رکھتی ہے، اور اس کی وجہ ہے جس دلیری سے یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے ان کا مقدمہ پیش کیا، بالا کوٹ واقعے کا جس بہادری سے آپ نے جواب دیا، کووڈ-19 کے دوران جس طرح فیڈرل گرانٹ کے تھرو آپ نے کشمیری قوم کی مدد کی، انصاف صحت کارڈ کے تھرو 10 لاکھ تک کے مفت علاج کی سہولت آپ نے 12 لاکھ کشمیری خاندانوں کو دی، اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزشتہ حکومتوں میں ہوتی تھی اور جو اب ختم ہو چکی ہے۔ لیکن خان صاحب، ہم مایوسی محسوس کرتے ہیں کشمیری لوگ کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام آتا ہے تو ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم، گھس بیٹھیے، ایکسٹریمزم، ریلیجس انٹالرنزم کا لفظ آتا ہے، لیکن ہندوستان میں جب اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو دنیا خاموش رہتی ہے، جس کی مثال ہے سر کہ ہندوستانی آرمی کے ایک کرنل نے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، دنیا خاموش تھی۔ ہندوستان نیوی کا ایک سرونگ کمانڈر بلوچستان میں کلبھوشن یادو دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا، دنیا خاموش رہی۔ اور اب خان صاحب، جو سب سے خطرناک صورتحال ہے کہ چند دن پہلے 7 کلو یورینیم 235 جو 90% پیور تھی، جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے، وہ ایک شخص کے پاس 9 سال سے موجود تھی اور وہ اسے اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پوری دنیا کی میڈیا آؤٹ لیٹس اور انٹرنیشنل فورم خاموش ہیں۔ کیا جی وقاص دیکھیں، ایک ریالٹی ہے، یعنی دنیا میں جو مغربی میڈیا، جو مغربی ممالک ہیں، وہ جب یہ ہیومن رائٹس اور یہ ایشوز اٹھاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ فکر ہے ہیومن رائٹس کی، وہ اس کو بدقسمتی سے استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اپنی فورن پالیسی آبجیکٹیوز کو آگے کرنے کے لیے۔ یہ حقیقت ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، مغرب ممالک نے، ان کو خوف آیا ہوا ہے چائنا کا۔ چائنا جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ چائنا آگے جا کے یہ مغربی ممالک سے آگے نہ نکل جائے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو تیار کریں چائنا کے خلاف ایک مضبوط طاقت بنانے میں۔ تو جب ان کے فورن پالیسی آبجیکٹیوز میں ہندوستان آ جاتا ہے جو کھڑا ہوگا چائنا کے خلاف، جو بالکل یہ احمقانہ سوچ ہے، وہ چائنا کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا، بلکہ ہندوستان اپنی تباہی کرے گا اگر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کے خلاف کھڑا کریں، وہ سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے، مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے، اقلیتوں سے کیا ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے ہندو سپریمسٹ آئیڈیالوجی، یعنی وہ خود یہ اس کو تنقید کرتے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ باہر کے اخبار، مغربی اخبار اب اس کی تنقید کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے، اور اس میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم نے ہر فورم میں اٹھایا، ہمارا اس فورن آفس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے پوری طرح ہم نے کیمپین کی، اور اس کی وجہ سے آج اویئرنیس ہے ساری باہر کہ یہ جو ایک ہندوتا، یہ جو ان کی RSS آئیڈیالوجی ہے، یہ بالکل ایک طرف مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسیونیس اور ہیومن رائٹس کی، اور دوسری طرف بالکل اس کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت، اور جو ہم نے پوری کوشش کی ہے دنیا میں شعور پیدا کرنے کی، بدقسمتی سے وہ اس طرح کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ۔ لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیت شروع کر دی ہے ہندوستان سے، یا پتہ نہیں کیا کر دیا۔ میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں، اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ لی ہے، جب تک واپس 5 اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا، پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی۔ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا، اس کے بعد پھر حاضر ہوتا ہے۔
آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی عوام سے براہ راست بات چیت جاری تھی. ان کی جانب سے کہنا تھا کہ کرونا کی پہلی لہر اور دوسری لہر میں قوم نے SOPs پر عمل کیا. کرونا کی تیسری لہر خطرناک ہے. ہندوستان کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی کیسز تیزی سے پھیل رہے ہیں. عوام سے ایک اپیل ہے کہ SOPs پر سختی سے عمل پیرا ہوں. کرونا کی تیسری لہر خطرناک ہے. عید کی چھٹیوں میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے. وزیر اعظم عمران خان کی عوام سے براہ راست گفتگو. کہا قوم سے اپیل کرتا ہوں SOPs پر عمل کریں کہ لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑے. لاک ڈاؤن سے سب سے زیادہ غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں. غزہ پر اسرائیل کی فوج نے وحشیانہ بمباری کی جس کے نتیجے میں معصوم بچوں سمیت 22 فلسطینی شہید ہو گئے. جاں بحق افراد میں حماس کے سینئر کمانڈر محمد عبداللہ فیاض بھی شامل. مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد الاقصی کے احاطے میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فورسز میں جھڑپیں. OIC کے مستقل مندوبین کا اجلاس. واقعے کی مذمت. پاکستان کے فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں فلسطین سے متعلق پاکستان کا موقف تو ٹوک ہے. فلسطین کے ایشو پر دنیا کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے. عالمی برادری کو چاہیے کہ اس مسئلے پر آواز اٹھائیں. شہباز شریف آج فلسطین کے سفارت خانے جائیں گے. وہ مسجد اقصی پر اسرائیلی حملوں کی مذمت اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف پاکستان کے عوام کی جانب سے فلسطینی عوام کی حمایت کا پیغام دیں گے. وہ کشمیر ہاؤس میں اشرف صحرائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے. اور چیئرمین سینیٹ کا مسجد اقصی پر حملے پر اظہار تشویش. کہا مسجد اقصی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ ہے. اسرائیلی فوجیوں نے انسانی اقدار اور عالمی قانون کی دھجیاں بخیر دیں. رمضان میں نمازیوں پر حملہ انسانی حقوق کے منافی ہیں. امریکہ برطانیہ سمیت دیگر ممالک کے پارلیمانی سربراہان کو خط. مسجد اقصی پر اسرائیلی حملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। छल्ला मेरा जी ए ढोला कोई जोड़ा बेटी ना दा, नी रब तैनू हुसन दिता हिस्सा कड मस्कीना दा। फुल खाने दे उत्ते बैठ के डाइटिंग कर। ये जो छोटा सा गोखलू है ना, इस पे बड़ा प्यार है। वॉल पेपर तो फोटो नहीं हटा सकती है कि वे दिल जो हटा।
यहाँ पर आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर अवाम से मुखातिब हुए हैं। उसको डिमोलिश कर दिया जिसमें मैच्योर फ्रूट और लोकल ट्रीज हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इसके लिए मेरा नेशनल सर्टिफिकेट इशू करे कि मैं घर बेच सकूँ, क्योंकि मैं आई वांट टू मूव ऑन, दिस इज माय ओनली प्रॉपर्टी, आई हैव नथिंग एल्स। तो मैं इस चीज़ के लिए ठीक, मैं इस तरह करूँगा, देखिए जी, मैं इस तरह करूँगा कि आप अगर बाद में आपका नंबर लेके तो इनको आप पूरी डिटेल्स दे दें, क्योंकि हमने सीडीए को अब इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि सारा कुछ डिजिटल करें, यानी सारा कुछ ऑनलाइन लेके आएँ ताकि लोगों को तकलीफ़ें ना हों, उनके मसले वन विंडो ऑपरेशन करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे एग्जैक्ट केस बताएंगे, क्योंकि मैं ख़ुद मीटिंग्स लेता हूँ सारी पाकिस्तान के अंदर। ये जो हमारी हाउसिंग, जो हमारी रेगुलेटर्स हैं जिस तरह सीडीए, एलडीए, और जो हमारी पूरी कोशिश है क्योंकि इनके अंदर चीज़ें जाके फंस जाती हैं और फिर वो पैसे मांगते हैं, तो उसके लिए हम अब हर चीज़ें इनकी रेगुलेशंस कम करते जा रहे हैं। तो मैं अगर आप ये एग्जैक्ट लिखवा दें तो हम इंश्योर करेंगे कि जो भी आपका मसला है इमीडिएटली हल हो। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बात कीजिए वज़ीर आज़म। जी, मैं आसिम शरीफ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। आई एम अ पीएचडी स्कॉलर। मेरा तल्लुक गरीब घराने से है। मैं 2004 में एफआईए में बतौर असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ग्रेड 17 पे अपॉइंट हुआ, जो कि एक टेक्निकल पोस्ट थी। 2005 में मुझे इस वजह से टर्मिनेट कर दिया गया कि that I have good relations with the inspector at Islamabad airport who was arrested in a case and the whole shift was terminated. इन सब के खिलाफ एफआईआर हुई, उन सबको जेल भेज दिया गया। मेरे अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं था और बाद में इन सबको बहाल भी कर दिया गया, इवन सब प्रोमोट भी किए गए। मैंने हर फोरम पे अपील की, इवन डीजीएफआईए ने मेरी रिकमेंडेशन सेक्रेटरी इंटीरियर को भेजी हुई है कि मुझे बहाल किया जाए, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन जिन लोगों के वसाइल थे और पॉलिटिकल अप्रोच थी वो सब बहाल हो गए, और मेरा सियासी तल्लुक और वसाइल न होने की वजह से मैं पिछले 16 सालों से धक्के खा रहा हूँ मेरे साथ। ओके, ये 16 साल वैसे बड़ा टाइम है, लेकिन हम चेक करते हैं इसका, प्लीज़ ये रखें आगे। जी जी, आसिम साहब आपसे रब्ता किया जाएगा। अगले कॉलर हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब फैसल साहब। जी, बात कीजिएगा वज़ीर आज़म इमरान खान मैं साहब। जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ जर्मनी म्यूनिख से सर। जी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी थी जनाब। जी, सुन रहा हूँ जुल्फ़िकार साहब। जनाब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, सबसे तो पहले अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है आज कि मुझे मौका मिल रहा है आपसे बात करने का, कि अपने दिल की बात बताऊं आपको। और ये जो आपने सर वो काम शुरू किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की वो इमदाद कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं, जायज़ जो एम्बेसियों में हो रहा है। और पिछले दिनों जो आपने सऊदी अरब के वो पूरी एम्बेसी को सस्पेंड किया है, मेरे ख्याल में सर लोगों की बहुत दुआएं होगी आपके साथ सर। और ये बहुत बड़ा, और सर मेरा एक काम है जी, मैं अरसा 13 साल से यहाँ पे मुकीम हूँ अपनी फैमिली के साथ। फ्रैंकफर्ट कॉन्सुलेट जनरल पाकिस्तानी जो है वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर है जी फवाद अनवर भट्टी साहब। सिर्फ सर पर्सनली जाती बुनियाद पे मेरा तल्लक जेलम से है सर। जलालपुर शरीफ मेरा गांव है, वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी है, ये तो अल्लाह की जात को पता है जी। लेकिन उस शख्स ने मुझे जलील करके रखा हुआ है। मेरी वालदा वहाँ पे बीमार है, ना मैं ट्रेवल करने के काबिल हूँ। जब भी 3-4 दफा मैं जा चुका हूँ। डॉक्टर फैसल जो एम्बेसडर है उनको सर 6 मई 2020 को मैंने ईमेल भी की है। जी, मैं देखिए, मैं पहले तो ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो हमारी फॉरेन एम्बेसीज़ हैं और जो हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जिधर तक डिप्लोमेसी रही है। इन्होंने कश्मीर कॉज को इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उठाया है। मैं ऐसे लगा कि मैं वो असल में वो लाइव नहीं जाना चाहिए था प्रोग्राम, वो सिर्फ हमें थोड़ा सा उसके एक्सेप्ट भेजने चाहिए थे। तो ऐसे लगा जैसे कि मैं सारा फॉरेन ऑफिस कोई बुरा भला कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। 2 एरियाज़ हैं जिधर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो एम्बेसीज़ हैं, और भी अब हम शाह महमूद को मैंने कहा है कि उनके नीचे अब एक पोर्टल बनेगा, एम्बेसीज़ के अंदर पोर्टल बनेगा कि जो सारे जो भी लोग हों, अब तो एक ये जो कहते हैं ना कि जब से कोरोना आया और जो जूम शुरू हुआ है तो डिस्टेंस तो ख़त्म हो गया। अब सारी चीज़ें अब जूम पे और
آن لائن ہو سکتی ہیں. تو پہلے تو میں نے کہا ہر ایمبسیز آن لائن وہ چیزیں اپنا کمپلینٹس تاکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں ان کو کانٹیکٹ کر سکیں. اس کے بعد میں نے شاہ محمود قریشی کے نیچے ایک پورا اسپیشل آفیسر ہوگا جو ساری کمپلینٹس ہوں گی، اگر وہ ایمبسی سالو نہیں کر رہی تو وہ ڈائریکٹلی ادھر آئے گی اور یہ نمبر، یہ پورٹل ایڈورٹائز ہوگا. میرا اپنا بھی پورٹل ہے جو پرائم منسٹر کا ہے، جس کے اوپر کوئی بھی پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل پہ آ سکتا ہے. تو کسی کو بھی اب پرابلم ہوا اوورسیز پاکستانیز کو، وہ ڈائریکٹلی اپنی ادھر جو متعلقہ ایمبسی ہے ادھر بھی جا سکتے ہیں. شاہ محمود کا فورن آفس کے نیچے ان کے پاس ہوگا ایک پورٹل، ادھر بھی کمپلین کر سکتے ہیں. میرا جو سٹیزن پورٹل ہے ادھر بھی آ سکتے ہیں. ہم نے جو 2 جگہ اپنی ایمبسیز کو ٹھیک کرنا ہے، ایک کاؤنسلر سروسز جو ہمارے لوگ باہر ہیں، بہت بڑا ہمارا احساس ہے، ہم ان کو صحیح معنی میں سروس کریں. اور دوسری چیز فورن انویسٹمنٹ، کہ جو باہر انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستانی انویسٹر ہیں، ان کو پوری طرح پاکستان کے ساتھ ہماری جو کامرس منسٹری ہے اور جو ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اب ہم لنک کریں گے تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ ہو ہم اپنے ملک کے اندر اب ہم پاکستان کو اٹھا رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے، صحیح راستے پہ لگ گیا ہے، تو انویسٹرز کے لیے بھی پھر ایمبسی سروس کریں گے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000. السلام علیکم.